बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। हम अपने प्रोग्राम में अक्सर ये बात किया करते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर में वहाँ पे डेवलपमेंट या विकास का ढकोसला है वो आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सपोज हो रहा है। पहले तो यकीनन हम बात किया करते थे, कश्मीरी वहाँ पे रहने वाले वो बात किया करते थे, जो डायस्पोरा है वो बात किया करते थे कि किसी किस्म की वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। लेकिन वहाँ के जो हिंदू नवाज कह सकते हैं या भारत नवाज कह सकते हैं, जो कश्मीरी थे, अब्दुल्लास हो गए, मुफ्ती हो गए, क्योंकि उनको वहाँ पे पार चाहिए होती है, तो इसलिए वो विकास की बात करते थे, डेवलपमेंट की बात करते थे। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता से जैसे उनको समझ आ रही है कि उनके साथ काफ़ी हद हो चुका है इस मामले में, तो अब वो भी ये कह रहे हैं कि कश्मीर में जो डेवलपमेंट है, मकबूजा कश्मीर में नया कश्मीर के नाम के ऊपर जो चूरन बेचा जा रहा है वो एक ढकोसले के अलावा कुछ भी नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूँ साबिक कठपुतली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हवाले से। इससे पहले महबूबा मुफ्ती के बयानात, जो साबिक कठपुतली वज़ीर आला थीं, उनके बयानात भी ऑन रिकॉर्ड हैं कि किस तरह से वो ये कह रही हैं कि ये तमाम डेवलपमेंट का ढकोसला है, इसमें हकीकत कुछ नहीं है, पैसे बाला बाला ही खाए जाते हैं। इस पर ज़रा आज के प्रोग्राम में पहले सेगमेंट में बात है। ज़बरदस्त पैनल ने हमें आज ज्वाइन किया है। हमारा साथ दे रहे हैं इश्तियाक अब्बासी साहब, स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी हैं। अब्दुल हमीद लोन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा हैं। और स्काइप के ज़रिए डॉक्टर फ़रा नाज साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आपको हम वेलकम करते हैं तमाम तीनों गेस्ट को। इससे पहले प्रोग्राम में सवालात का आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। फाशिस्ट मोदी सरकार ने नाम नेहाद जमहूरियत और सेकुलरिज्म की आड़ में मकबूजा इलाके में जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का तरक्की का नारा झूठ का पलंदा साबित हुआ है। बीजेपी मकबूजा वादी के शहरियों को रोजगार और तरक्की के नाम पर धोखा दे रही है। सर, क्या बीजेपी यहाँ के लोगों को धोखा दे रही है? उन्होंने धोखे के अलावा और दिया क्या? हमें धोखा ही मिल रहा है। हमें इलेक्शन के नाम पे धोखा मिल रहा है, हमें बेरोजगारी को हल करने के नाम पे धोखा दिया जाता है, हमें डेवलपमेंट के नाम पे धोखा दिया जा रहा है, हमें यहाँ पे मामूली सी चीजों पे ना, बिजली के नाम पे। आखिरकार क्या वजह है कि यहाँ के बिजली के निजाम को ठीक नहीं किया जा सकता? इतना बुरा वक्त, इतना बुरा हाल तो हमारे वक्त में भी नहीं था। दुनिया जानती है कि फाशिस्ट मोदी सरकार ने मजलूम कश्मीरियों को सिवाय झूठ, फरेब, मक्कारी और मजलूम कश्मीरियों की कत्ल गारतगरी के अलावा कुछ नहीं दिया। गुज़िश्ता कुछ अरसे से मकबूजा वादी के शहरी बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं, जबकि लाखों कश्मीरी नौजवान बेरोजगारी का शिकार हैं। जरिया मुआश न होने के बायस मासूम कश्मीरी भूख और अफलास का शिकार हैं। दूसरी तरफ काबिज भारतीय फोर्सेज ने हक़ खुद इरादियत की हुसूल के लिए कश्मीरियों की जद्दोजहद को दबाने के लिए मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों के कत्ल का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है। गुज़िश्ता कई रोज से जारी घर घर तलाशी की कार्रवाइयों ने लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी है। गासिब भारत ने मकबूजा वादी में कश्मीरियों के तमाम बुनियादी हुकूक सल्ब कर रखे हैं। जी, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की। मैं सवाल कर पहला होगा आपसे, अब्दुल हमीद लोन साहब, फरमाइएगा, ये आज उमर अब्दुल्ला को पता चल रहा है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही? देखें, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जब से मैंने देखा है कि कश्मीर के अंदर ये सारे झूठे और खोखले दावे किए जाते हैं। खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पपेट गवर्नमेंट थी उस दौरान भी इसी तरह के दावे होते थे, पीडीपी के दौर में भी। अब चूंकि मोदी की सरपरस्ती में जब मकबूजा जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी कहलाया गया, अब लोगों को ठगा जाता है, झूठ बोला जाता है। अब हिंदुस्तान के अंदर भी अगर आप सूरत हाल देखें, जो 2 करोड़ की नौकरियां, फिर डेवलपमेंट की बात, वहाँ पर खुद मोदी जो है ना वो तनकीद का निशाना है। तो वही मकबूजा कश्मीर में तो इनके लिए सोने की चिड़िया बनी है ये। पपेट एडमिनिस्ट्रेशन हो या ऑक्यूपेशनल फोर्सेस, वहाँ इतनी करप्शन है, वहाँ लोगों को मार के पैसे कमाए जाते हैं। ये जो सड़कें हैं, ये जो डेवलपमेंट, ये जो तरक्याती चीज़ें हैं, ये सब ढकोसला है। हमने तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और आज की डेट में अगर आप देखें, मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो सड़कें हैं, जो शाहराहें हैं, जैसे बम फटे हुए हैं, ऐसी सूरत हाल है। अब वहाँ पर जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो चूँकि फ़ौज को सहूलियात मैसर करती हैं,
ان کو رسد پہنچانے کے لیے وہاں پر کسی حد تک وہ کرتی ہے، لیکن جو سینٹرل گورنمنٹ ہے، جو دہلی گورنمنٹ ہے، اس نے کبھی بھی کشمیر پہ توجہ نہیں دی. دیکھیں لوگ ترس رہے ہیں پانی کو، بجلی کو، وہاں روز مظاہرے ہوتے ہیں. ان کی اپنی بجلی بھی ان سے لے لی ہے انہوں نے. بالکل، کشمیر سے بجلی ہندوستان کو چلی جاتی ہے. اب اس لوڈ شیڈنگ میں کشمیری ذہنی اذیت کا شکار ہے، اس کی صحت متاثر ہے. وہاں پر تو آئے روز دیکھیں روشنی اور مزاج کا نا آپس میں ایک تعلق ہے. لوگوں کو لوڈ شیڈنگ جو ہے نا وہ 16 گھنٹے بجلی ہی نہیں آتی ہے نا وہاں پر. آج کل سردیوں میں بھی کشمیری اگر آپ دیکھیں ترس رہے ہیں اس چیز کو. تو وہیں ترقیاتی جو کام ہے تقریباً اس لوڈ شیڈنگ سے 70% اس کی پیداوار کم ہو جاتی ہے. تو وہیں اگر آپ دیکھیں کہ جو ٹھیکے لوگوں کو دیے جاتے ہیں وہ اب باہر کے لوگ آ کے لے جاتے ہیں. معدنیات ہو، یس، اب مقامی لوگ جو ہے نا وہ ترس رہے ہیں، ان کو دور رکھا گیا ہے. اب شراب کے ٹھیکے دیے جاتے ہیں اور اس میں بھی لوگوں کو جو ہے نا، چونکہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے اور اس لت میں یہ پڑ جائے، تحریک آزادی سے دور ہو جائے، اس طرح کے ہتھ کنڈے، اس طرح کے حربے آزمائے جاتے ہیں. آپ ہندوستان کے کسی بھی دعوے پہ اعتماد نہیں کر سکتے ہیں اور ہم اس پہ اعتماد نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک ایسی ریاست ہے جس نے کشمیریوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیا. ٹھیک ہو گیا، پوائنٹ آ گیا. میں ڈاکٹر فرحان ناز صاحب اس پہ شامل کروں گا. فرمائیے گا، یہ جو وکاس کی بات ہو رہی ہے، ترقی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کہاں نظر آتی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر ترقی؟ وہاں کا بچہ اسکول سے باہر ہے، وہاں کا جو آدمی ہے وہ اس کی ملازمت نہیں ہے، اس کا کاروبار بند کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ہسپتالوں کے اندر وہ بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں. جو بیسک پیرامیٹرز کسی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی آپ کو مقبوضہ کشمیر کے اندر نظر آتا ہے؟ جی بالکل، کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ وہ ان کی کشمیریوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیا واقعی میں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، وہ تبھی پاسبل ہو سکتا ہے جب وہاں پہ میڈیا کو ایکسیس دی جائے اور کشمیریوں کی حالت جو وہاں پہ زار ہے اس کو دکھایا جائے. تو انہوں نے تو جو پابندیاں لگائی ہوئی ہے وہ اسی غرض سے لگائی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، جو یہ کہے ون سائیڈ سٹوری دنیا کو بتاتے چلے اور دنیا اس پہ عمل کرے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ دنیا اتنی اب نائیو بھی نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آئے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ واقعی میں ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. جب بھی کہیں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ڈیولپمنٹ دکھتی ہے، لیکن یہ جو باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں اس قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ تو سامنے آئی ہی نہیں ہے. ورنہ تو یہ اچھال کے دکھاتے کہ یہ دیکھیں ہم لوگوں نے یہ سارا کام کشمیر میں کیا ہوا ہے. انفارچونیٹلی ان کے جو دعوے ہیں وہ ایسے کے ایسے ہی رہ جائیں گے. Nobody is going to believe in them. اور یہ الیکشن سلوگنز ہوتے ہیں، الیکشن کے نعرے ہوتے ہیں جو تمام پولیٹیکل پارٹیز اپلائی کرتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے تو جھوٹ کے کو بنا کر اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیے کہ ان کے اپنے ہی پیروں پہ پڑیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں. میں اشتیاق بھائی سے اس میں عامل کروں گا. یہ فرمائے گا، عمر عبداللہ نے یہ ابھی بات کی ہے کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. اس سے پہلے محبوبہ مفتی بھی یہ بات کر چکی ہیں. ان کا جو پورا گپکار الائنس ہے وہ اس بات پہ متفق ہے. پھر یہ ہندوستان سے کیا مانگ رہے ہیں جب انہوں نے خود بھی حکومتیں کر کے دیکھ لی ہے، ڈیولپمنٹ کشمیریوں کی کوئی بھی نہیں کر رہے، تو یہ ہندوستان کی طرف دوبارہ کیوں دیکھتے ہیں پھر؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں ایک نظام انسان چلا رہے ہوتے ہیں اور ایک نظام کائنات رب العالمین دنیا کے نظام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو باتیں مفتی محبوبہ صاحبہ اور اپنا عمر عبداللہ صاحب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے پچھلے اگر 10-20 سالوں میں ہم دیکھیں تو کشمیر میں جو سب سے بڑی کشمیریوں کو ایک فائدہ اخلاقی طور پہ حاصل ہوا وہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو انڈیا سرکار کی بات کرتے تھے، بھارت نواز تھے اور وہ کشمیریوں کی ایک طرح سے کشمیریوں پہ ظلم و ستم میں بھارت سے بڑھ کر آگے بڑھ رہے تھے، ان لوگوں کی سوچ کا تبدیل ہونا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیریوں کو پچھلے 10-20 سال میں ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اخلاقی طور پر، اور اس کا فائدہ یقینی طور پہ کشمیریوں کو ہر سطح پہ حاصل ہوگا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے جو بھارتی پروپیگنڈے ہیں یہ آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہے ہیں اور یہ خود بے نقاب ہو رہے ہیں. اور جب پروپیگنڈا خود بے نقاب ہو تو سمجھے پھر وہ اپنی آخری حد کو پہنچ جاتا ہے. ابھی دیکھیں جو ورلڈ کپ ہوا بھارت میں، اس کی میں ویسے ضمن مثال دینا چاہتا ہوں کہ جو فائنل میچ ہوا اس کی جو فائنل تقریب ہوئی، سرمنی ہوئی، آپ دیکھیں کہ بھارت کا جو ایک متعصبانہ چہرہ ہے اور بھارتی وزیر اعظم کی جو آپ وہاں پہ باڈی لینگویج دیکھیں کہ کس طرح پوری دنیا نے دیکھا کہ بھارت جو ہے وہ کتنا متعصبانہ سوچ رکھتا ہے
دنیا کے کھیل کو حوالے بھی لے کر سے کتنا اور باعث کھیل ہے۔ کو اور سیاست کے حوالے سے، اس کھیل کو انہوں نے سیاست میں کس طرح گھسیٹا، اور یہ بھی دیکھا نا، یہ بھی ایک قدرتی امر ہوا ون کہ سائیڈڈ بھارت کا جو کراؤڈ، ایک ون مکرو چہرہ سائیڈڈ تھا، سپورٹ، اس کے باوجود آسٹریلین ان کو ہرا دیا اور اس کے باوجود وہ اپریشیٹ نہیں کر سکے۔ اور آپ تقریب دیکھیں کہ تقریب میں وہ دیکھا نا، وہ ایک قدرت کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا جو مکرو چہرہ ہے وہ کھیل کے میدان میں بھی۔ مقبوضہ کشمیر، یہ فرمائے گا کہ یہ جو ابھی عبداللہ اعظم مفتی کی بات یہ کر رہے ہیں، یہ کہیں آگے کٹ پتلی جو انتخابات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہ سمپتیز لینے کی کشمیریوں سے کوشش کر رہے ہیں، اور کیا ان کو کشمیری اس پہ سمپتیز دیں گے؟ دراصل بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیری قوم کو ایک مرتبہ پھر یہ لوگ شیشے میں اتارنے کی بات کرتے ہیں، اور ان کا پاس اگر آپ دیکھیں، انہوں نے کئی جو ہے نا وہ ٹرمز میں اپنی دور حکومت میں مزے لوٹے ہیں، عیش کیے ہیں، اور کشمیریوں کا کوئی انہوں نے خیال نہیں رکھا، تو ایک مرتبہ پھر یہ شاید لوگوں کو دھوکہ دیں۔ اب صورتحال مختلف بھی ہے، جہاں پر بی جے پی اب چاہتی ہے کہ میں وہاں پر آر ایس ایس کا وزیر اعلیٰ لاؤں، اس نے وہاں ڈیملیٹیشن کی ہے، وہاں پر ووٹرز کو سیٹیں بڑھائی ہیں، جموں کے اندر سیٹیں بڑھائی ہیں، ووٹروں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے، کیونکہ ڈیموگرافی کے بعد غیر ریاستی باشندوں کو حق دیا گیا ووٹ ڈالنے کا، 4.42 ملین جو ہے، تو اب اسی میں جو ہے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، اور انتخابات ہو یا کشمیریوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ یونائٹڈ نیشنز کی ان ریزولوشنز کا جو ہے نا آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہمیں پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب پڑھنا ہے۔ موضوع میں ہم بات کریں گے جو 2024 کا سال ہے، اس میں تقریباً دنیا میں 4 ارب جو لوگ ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، یعنی دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر رائے شماری جو ہے وہ ہو رہی ہے، یعنی اس کے اندر ووٹنگ مختلف کنٹریز کے اندر ہوگی، یورپ سے لے کے ایشیا اور ایشیا سے لے کے مختلف اور ممالک تک جو ہوگی۔ اس میں ایک ملک ہندوستان بھی ہے، وہاں پہ بھی یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں 2024 کے۔ اب 2024 میں یہ جو بیانیہ 2022 سے ہم دیکھ رہے ہیں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جو ہندو ووٹر ہے اس کو اپنی طرف مائل کیا جا سکے، وہ ہے اینٹی مسلم بیانیہ۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی کنٹیسٹنٹس جو یہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں ٹکٹس مل جائیں بی جے پی کی، ان کی زبان پہ وہ تمام یونیفارملی ایک ہی جملہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ مسلمانوں کو کھدیڑیں گے، مسلمانوں کو نکالیں گے، یا ان کی گھر واپسی کریں گے، یعنی یا ان کو کنورٹ کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہ جو ہیٹ سپیچ یا نفرت جو ہے وہ بیچ کے سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی جو راجستھان اسمبلی کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ راجستھان کے اندر جو انتخابات ہونے والے ہیں وہاں پہ بھی جو ہیٹریڈ ہے، نفرت ہے، اس کی سیاست کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں ہی کو اس کے اندر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس پر ذرا اپنے پینلسٹ سے ان کی رائے جانیں گے۔ میں ڈاکٹر فرا اس میں آپ کو شامل کروں گا، یہ فرمائیں کہ ایک مرتبہ پھر 2024 میں ہم وہی کچھ ریپیٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے جو 2018-19 کے اندر ہم نے دیکھا، اور اس سے پہلے پھر ہم نے دیکھا جب یہ بی جے پی گجرات اور اس کے بعد پھر یہ وہاں کی فیڈریشن، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جب فیڈریشن میں آئی، یہ دوبارہ سب کچھ ریپیٹ ہونے جا رہا ہے؟ جی بالکل، یہ ان کے پاس کوئی نئی کہانی تو ہے نہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو بتائے کہ اس کے تحت وہ ان کو اٹریکٹ کریں۔ ان کے پاس ایک ہی داستان ہے، وہ ہے اینٹی مسلم ریٹورک۔ تو اینٹی مسلم ریٹورک کو وہ ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے الیکشنز ہو یا ان کی پولیٹکس ہو یا ان کے گھریلو زندگیاں بھی ہو۔ تو they are not leaving and sparing Muslims in any situation۔ وہ ہر جگہ پہ اس کہانی کو لاتے ہیں۔ یہاں پہ اس سے پہلے کے سیگمنٹ میں بھی بات ہو رہی تھی کہ ہر چیز کو وہ پولیٹیسائز کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہندوستان میں ان کے اپنے مسلمان جو وہاں پہ رہ رہے ہیں اور کافی اسٹیبلش ہے، اگر ان کے بالی ووڈ سے اٹھا کے دیکھ لیں تو شاہ رخ خان پہ بھی کتنی پابندیاں لگی ہے، سلمان پہ لگی ہے، اسی بنا پر صرف عامر خان پہ، اسی بنا پر صرف کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ اور جب ہمارے ہاں سے کوئی جاتا ہے ان کے بلاوے پہ، وہاں پہ ان کے ساتھ فلمیں کرتا ہے یا کوئی پروجیکٹس کرتا ہے، تو ان پہ بین لگا دیا جاتا ہے کہ ان کے پروجیکٹس کو بند کرا دیا جائے۔ تو یہ ریٹورک جو ہے، یہ جو نیریٹو ہے ان کا اینٹی مسلم، یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ اس الیکشن میں وہ اس کو اور بھی بین کرنے کی اس پہ کوشش کریں گے، کیونکہ یہ وہی ایک نیریٹو ہے جہاں سے وہ ایکسٹریم مائنڈ کے ہندوؤں کو ساتھ ملاتا ہے اور اسی کے بنا پر ووٹس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ میں بتاتی چلوں کہ یہ صرف پورے ہندوستان کی نمائندگی نہیں ہو رہی ہے یہ اینٹی مسلم نیریٹو سے، یہ کچھ گروپس ہیں جو ہندتوا کے سپورٹرز ہیں، وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے آبجیکٹیوز کے لیے۔ لارجر اگر ہندوستان کے سٹیزنز کی بات کی جائے تو probably they will not be in support of اینٹی مسلم ریٹورک، کیونکہ وہ امن سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی سیاست ان کو امن سے رہنے دے نہیں رہی ہے۔
ان کو اجازت نہیں مل پا رہی ہے سیاست کی طرف سے. سو دیٹ از ویری انفارچونیٹ. اور مجھے لگتا ہے کہ اپ کمنگ الیکشنز میں بھی یہی ریٹورک یہی نیریٹو استعمال کیا جائے گا. اسمبلی کا الیکشن ہو یا پھر ان کے دلی کا الیکشن ہو, دونوں کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں, راجستھان ہو, گجرات ہو یا کوئی ساؤتھ آف انڈیا کی بات بھی ہم کر لیں, حجاب کنٹروورسی اور باقی, وہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ الیکشنز ہونے تھے, اس نے وہ ووٹ لینے کے لیے سب کچھ کیا. یہ دوبارہ سے ہمیں ایپیسوڈ ریپیٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. کتنے اور مسلمانوں کی جانیں جائیں گی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کا ایک عالمی پس منظر بھی اور عالمی منظرنامہ بھی ہے. ابھی ہم نے غزہ میں دیکھا کہ کس طرح مسلمانوں پہ ظلم و بربریت کی ایک وہ پورا ایک سلسلہ جاری ہے. تو اس سے بھی بھارت کو ایک شے ملتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ بھارت وہ دنیا رسپانس نہیں کرتی اور بھارت دنیا کا وہ پہلا ملک تھا جس نے سب سے پہلے امریکہ کے بعد فلسطین کی کارروائیوں کو درست قرار دیا اور کہا کہ فلسطین اپنے حق کے لیے ساری جدوجہد کر رہا ہے. اور جامع مسجد دلی سے بھی اور باقی بھی اماموں کو اٹھایا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ دعا میں کیوں فلسطین کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں. حالانکہ دعا ایک آپ کا مذہبی عمل ہے, اور اگر آپ کسی کو نماز کی اجازت دیتے ہیں اپنے ملک میں تو دعا ایک آپ کی عبادت کا اور نماز کا ایک حصہ ہے, سارا ایک وہ اس کا ایک وہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اب جو کہ انڈیا میں صورتحال یہ ہے کہ جو کہ بہت بڑی پاپولیشن ہے اور وہاں پر شرح خواندگی اتنی زیادہ نہیں ہے, اور پھر جب آپ ایک کم خواندہ شخص کو آپ اپنے بیانیے سے آپ متاثر کر سکتے ہیں, اور رائے عامہ وہاں پہ بنتی نہیں ہے. اگر رائے عامہ بنتی بھی ہے تو وہ نیگیٹو بنتی ہے, مسلمانوں کے خلاف بنتی ہے, اور پھر وہ استعمال ہوتی ہے. تو بھارت کا جو ایک خاص سیاسی ماحول ہے اور سیاسی کلچر ہے, اس کے اندر مسلم دشمنی اور پھر اس کو کیش کرانا اور مسلمانوں پر ظلم و بربریت کو ایک کامیابی کے طور پہ پیش کرنا, ان کا ایک سیاسی بیانیہ ہے جس کو وہ کیش کراتے ہیں. اور چاہے وہ گروہوں کی صورت میں ہو یا وہ بڑی پولیٹیکل پارٹیاں اس کو کریں, ہم یہی دیکھ رہے ہیں پچھلے 30, 40, 50 سالوں میں یہ ہوتا آ رہا ہے, اور یہ آگے بھی ہے. بدقسمتی سے جو عالمی منظرنامہ ہے اور جس طرح مسلم ممالک کی, OIC کی, دیگر اسلامی جو ممالک کی تنظیمیں ہیں, ان کی جو خاموشی ہے یا ان کا جو مؤثر کردار نہیں ہے. OIC کی جانب سے بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹس آئی ہیں نوپور شرما کے حوالے سے خاص طور پہ, اور اس کے بعد جو صورتحال ہوئی, ایک جو ان کا سابق حیدرآباد کی جو ریاست ہے اس سے تعلق رکھنے والا ایک شخص BJP کا, اس کے حوالے سے انہوں نے کیا, وہ ضرور BJP نے ایکشن بھی لیا. وہ ضرور آئی ہیں. پھر دوسرا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو غزہ کی صورتحال اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال, دونوں میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. اب غزہ نے دنیا کی توجہ حاصل کر لی خاص حالات کی وجہ سے. اب خدا نخواستہ ہم نہیں سمجھتے کہ غزہ سی صورتحال وہاں یہاں بھی پیدا ہو. دیکھا نا, وہ تو غزہ اور فلسطین کا معاملہ دو ریاستوں کے درمیان ہے. یہاں پہ جو دو ریاستیں ہیں وہ ایٹمی طاقتیں ہیں, اور خدا نخواستہ اگر وہ والی آگ یہاں پہ آتی ہے تو یہ تو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. تو بھارت کو اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر کبھی اختلاف ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان اور جنگ چھڑی تو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی, لپیٹ میں آ سکتی ہے. اس سے پہلے میں لون صاحب کو انوالو کروں, ڈاکٹر صاحبہ آپ سے ایک کامنٹ چاہیے ہوگا. یہ فرمائیے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو BJP کا خاص طور پہ رویہ ہے اینٹی مسلم اور اب تو خیر اینٹی کرسچن بھی ہو چکا ہے, جو کچھ ہم ان کی ریاستوں کے اندر جو معاملات دیکھ رہے ہیں, اس کو کیا نوٹس نہیں لے رہی کہ جو الیکٹورل ان کی پالیٹکس ہوتی ہے وہ بھی اسی ہیٹریڈ کی بنیاد پہ ہوتی ہے, اور اگر انہوں نے ہندوؤں کو اکٹھا کرنا ہے تو مسلمان دشمنی پہ اکٹھا کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو وہی لوگ کر سکیں گے جو پہلے خود اپنے جو بیلنس ہے یا باقی لوگوں کے حقوق کے بارے میں وہ بات کرے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سسٹم میں ہو کیا رہا ہے, جو بھی مظلوم ہے اس کے ساتھ ظلم کیے جا رہے ہیں اور ظلم کی انتہا ختم نہیں ہو رہی ہے. چاہے وہ فلسطین کی بات ہو, چاہے وہ ریفیوجیز کی بات ہو, چاہے وہ افغانیوں کی بات ہو یا وہ کسی اور ملک کی بات ہو. تو یہ جو ناانصافی کا جو ایک نظام چلا ہوا ہے وہ ہر جگہ پہ ہے. یہی چیز انڈیا کو بھی اس کی وہ جو کہتے ہیں نا انڈوکٹرینیٹڈ یا ایسے رویے پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی کوشچن نہیں کر سکتا انٹرنیشنل سسٹم میں, کیونکہ وہ اپنے بڑوں کو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشن میں وہ خود ہی انوالو ہے تو ہم بھی کریں گے. تو اسی کی لڑائی میں, اسی کی چیز میں کاپی کرنے میں جو مسلمان ہیں یا جو اقلیتیں ہیں, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, وہ سب افیکٹ ہو رہے ہیں نیگیٹولی. لیکن کوئی ان سے سوال پوچھتا نہیں کیونکہ ان سب کے انٹرسٹ یہاں پہ شریک ہے. ان سے انڈیا سے ان کے اپنے انٹرسٹ منسوب ہے, تو ان انٹرسٹ کو برے کار لیتے ہوئے وہ انڈیا پہ سوال نہیں اٹھاتے کہ آپ یہ کر سکتے ہو یا یہ آپ نہیں کر سکتے ہو. انٹرنیشنل پینل کوڈ کے تحت آپ کیا کر سکتے ہو, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہو, کیا نہیں کر سکتے ہو, یہ تمام چیزیں کوسچنیبل ہو گئی ہے آج کل کے انٹرنیشنل سسٹم میں. لگتا تو یہ ہے کہ یا تو انٹرنیشنل سسٹم کو دوبارہ سے ریوزٹ کرنا پڑے گا کہ انٹرنیشنل لا میں کس کے پاس کون سا حق ہے, کیا نہیں ہے, کیا وہ بیسڈ آن ریس, ریلیجن, کلچر ہوگا یا وہ بیسڈ آن
being sharing the world with other communities. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں لون صاحب اس میں آپ کو شامل کروں گا. ایک تو ذرا کشمیر کے ساتھ بھی, مقبوضہ کشمیر کے ساتھ بھی کمپیریزن کر کے دیکھ لیجیے گا کہ پچھلے کچھ جتنے عرصے سے 76 سالوں سے جو ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, اس کی ایک تختہ مشق بنایا گیا ہے مقبوضہ کشمیر کو, اور اب انہوں نے وہ تمام پریکٹسز انڈیا کے اندر, مین لینڈ کے اندر جو ہے وہ اپنانی شروع کر دی ہے. نمبر 1. نمبر 2, ڈونٹ یو تھنک کہ اب وہاں کی جو مسلمز ہیں انہیں ریئیکٹ کرنا چاہیے اپنے بیلٹ پیپر کے ذریعے, بیلٹ باکس کے ذریعے, اور وہ اس دن کو انہیں اکٹھا ہو کے ایک سٹرانگ میسیج دینا چاہیے؟ دیکھیں یہ کوئی تعداد تھوڑی نہیں ہے, 25 کروڑ تقریباً ہے, بالکل 30 کروڑ جو ہے نا. جی ہاں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہندوستان میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے, اور تب تک ان کا بیڑا غرق نہیں ہوتا جب تک نہ وہ مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو اشتعال نہ دیں. مذہبی منافرت وہاں عروج پہ ہے, پولرائز کرنا, پھر لوگوں کو اکسانا, انہیں بھڑکانا, یہ خاص کر سنگھ پریوار کا جو ہے نا ایجنڈا رہا ہے, اور اسی بنا پہ وہ اقدار میں بھی آئی ہے. اگر آپ دیکھیں مودی نے خود گجرات کے اندر کیا کھیل کھیلا, اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے فلور سے, یا جہاں پر بھی آپ دیکھیں آدتیہ ناتھ یوگی نے بابری مسجد کے حوالے سے الیکشن جیتا, مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو اکسایا. اب راجستھان میں جہاں الیکشنز ہیں, جہاں پر اب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کے ہمسائے بھی ہیں, اور پاکستان کا ذکر کیا جاتا ہے, محمد علی جناح کا ذکر کیا جاتا ہے, تو یہ ان کا وتیرہ رہا ہے. تو وہیں بین الاقوامی برادری اس انتہا پسندی کا کوئی نوٹس نہیں لے رہی ہے, اور جہاں یہ نام نہاد جمہوری ملک ایک ایسی چیز پہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اقدار میں لانا چاہتا ہے جس کی قطعاً بین الاقوامی قوانین نہ اجازت دیتے ہیں اور نہ انسانیت دیتے ہیں, تو وہیں مسلمان جو ہے ہندوستان کے, انہیں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. وہاں پر بھی ایک ایسا رول بی جے پی اپنا رہی ہے جس سے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے, اور وہاں چاہیے جہاں پر 25 کروڑ اور یا 30 کروڑ مسلمان اگر وہ یونائٹ ہو جائیں, اگر وہ ایک جھنڈے تلے کام کرے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بی جے پی کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. اس صورتحال میں بھی بی جے پی کی جو نیا ہے وہ ڈوب رہی ہے, چونکہ وہ نارتھ میں, ساؤتھ میں بھی الیکشن ہار گئے ہیں, اور بہت ساری ریاستوں میں جو ہے انہیں دھچکا لگا ہے. تو وہیں یہ کارڈ وہ کھیل رہے ہیں کہ سناتن دھرم کے خلاف جو بھی بات کرے گا ہم اس کے ہاتھ کاٹیں گے, ہم جو ہے نا وہ اس کی گردن کاٹیں گے. تو لہٰذا اس طرح کی باتیں کرنا یہ ان کا شیوا رہا ہے, اور ہندوستان کو اب جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ اب اس کی تباہی اور بربادی کے دن ہے. ہندوستان جس طرف جا رہا ہے وہاں پر تباہی کے سوا میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. انڈیا میں جو انتخابات 2024 میں ہونے یا راجستھان اسمبلی کے ہونے, جو بنیادی ایشوز ہیں, کبھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3 ٹینرز کے اندر یا 2 ٹینرز کے اندر بالخصوص انہوں نے جو بنیادی مسائل ہیں اس کے حل کے حوالے سے بات کی ہو, یعنی کہ غربت کے حوالے سے, ان امپلائمنٹ, انڈیا میں کافی بڑا ریٹ ہے ان امپلائمنٹ کا, اس حوالے سے ایگریکلچر یعنی کہ کسانوں کے مسائل کے حوالے سے, ابھی جو جس طرح سے کسانوں کی ایک پوری مہم چلائی اور بلز واپس کروائے سارے, کبھی انہوں نے اس پالیٹکس میں اس پہ بات کی ہے؟ ہمیشہ یہ پاکستان کارڈ, کشمیر کارڈ یا مسلم کارڈ کھیلتے ہیں؟ جی بالکل, آپ نے درست نشاندہی کی. ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان دشمنی کو اپنا ہمیشہ ایجنڈا نمبر 1 رکھتے ہیں, اور بدقسمتی سے ان کو اس میں کافی حد تک کامیابی بھی حاصل ہو جاتی ہے. اب یہ جو انڈیا کی عوام ہیں, لوگ ہیں, ان کو یہ بات سوچنی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز آہستہ آہستہ انڈیا کے اندر یہ رائے عامہ بن بھی رہی ہے کہ پاکستان دشمنی, پاکستان مخالف نہ رہے, مسائل تو حل نہیں ہو رہے, اور انڈیا جو ہے ظاہر ہے وہاں پہ جو غربت کی لکیر کے نیچے بہت بڑی تعدادی آبادی وہاں پر موجود ہے, ان کو یہ سوچنا چاہیے اور اپنی حکومت کو اس حوالے سے ایک پریشرائز کرنا چاہیے کہ آپ مسائل کی تعلق طرف توجہ دیں. بدقسمتی سے انڈیا کو ایڈوانٹیج جو اس کی فلم انڈسٹری ہے, دیگر جو اس کے اس طرح کے اسپیکٹس ہیں, ان کو وہ دکھا کے دنیا کو نہیں ہے, لیکن وہ اس کو استعمال کر کے اپنا ایک ایسا چہرہ دنیا کے سامنے دکھاتے ہیں جیسے کوئی انڈیا بہت بڑا ملک ہے اور وہاں پر بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہیں, لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے. لیکن آہستہ آہستہ جیسے لون صاحب نے فرمایا کہ انڈیا اپنے جال میں خود آ رہا ہے, اور اس کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ بے نقاب ہو کے رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. جی مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اشتیاق عباسی صاحب, آپ کا, عبدالحمید لون صاحب اور ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ. آج کے دونوں کو بڑے زبردست طریقے سے آپ نے سمیٹا ہے جناب. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.